अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात में 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस दौरान हुकूमत बातचीत तो कर रही है, लेकिन दोनों कमेटीज के पास कितना इख्तियार है और क्या किसी हतमी नतीजे तक पहुंच भी पाएंगे, प्रोग्राम के पहले SMS पे बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात का पहला दौर जो हुआ है उसमें हम इत्तेहादियों की ज़बानी भी जानेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद इसको कैसे देख रहा है। पहले सेगमेंट में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे, दूसरे सेगमेंट में हुकूमती इत्तेहादी टीम का मौक़िफ़ होगा। आखिर में तारिकीन वतन की अक्सरियत समंदर की नज़र हो जाती है। एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो हमारी तवज्जो तलब कर रहा है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज़ करते हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। मुलाकात हुई, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इमरान खान साहब से बात करने की, उनसे मशवरा करने की, उन तक एक्सेस दिया हुकूमत ने। अभी तक हुकूमत और अपोजिशन की अगर हम ज़बानी सुने तो लगता है कि मुज़ाकरात अच्छे नोट पे शुरू हुए हैं, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को जारी रख रही है। सो मुज़ाकरात भी हैं, सिविल नाफरमानी की तारीख भी है और फिर 31 जनवरी की डेडलाइन भी है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा, सुनिए। खान साहब ने ये कहा है रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी। 1 महीने का जो ये टाइम फ्रेम है, क्या इसमें मुज़ाकरात हुआ भी करते हैं? क्या इसमें कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए भी जाते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर नीयत ठीक हो, अगर इंटेंट हो तो 1 महीना बहुत होता है मुज़ाकरात करने के लिए। सो क्या कहा राना साहब ने, सुनी। जहाँ तक इसका नतीजा खेज होने का तल्लक है 31 जनवरी तक, मैं समझता हूँ कि अगर खलूस नीयत से बात की जाए और एक दूसरे की बात को समझा जाए तो 1 माह का अरसा बहुत है। और वैसे भी अगर ये पेशरफ्त इसमें हो तो फिर जो है वो टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG ISPR ने मुज़ाकरात के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहा कि सियासतदानों का प्रेरोगेटिव है और अच्छी बात है अगर पॉलिटिशियंस आपस में बैठें। जो सियासी पार्टीज के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये जरूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के जरिए। सियासी जमातें आपस में बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या मुक्तदरा इसके अंदर ऑन बोर्ड है या नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इस मुल्क में जो फैसले होते हैं उनमें एक बड़े स्टेक होल्डर मुक्तदरा भी है और हर मुज़ाकराती प्रोसेस में वो बातचीत में बराह रास्त या बिलवास्ता या बिलावास्ता कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। इस मरतबा क्या मुख्तलिफ सूरत हाल, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाउस अरेस्ट की ऑफर की है खान साहब को। ये लीमा खान साहिबा ने दावा किया है कि क्या खान साहब को ऑफर किया गया और क्या उन्होंने जवाब में कहा। उनकी बहन की ज़बानी सुनिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा कैसराइयां हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, KP शिफ्ट कर रहे हैं। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब वो बड़े पुरुमीद नजर आते हैं। वो तो समझते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर या उससे कम बेश कुछ ही दिनों का या कुछ हफ्तों का फर्क होगा, खान साहब बाहर आने वाले हैं। ये उनका इंतुजियाज्म, ये उनका ऑप्टिमिज्म कहां से आ रहा है, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। तब्दीली आने वाली है। जो सितारे हैं वो कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे। इस तरह के मुज़ाकरात में स्पॉयलर्स हुआ करते हैं, तो स्पॉयलर कौन है अगर कोई हो भी मुमकिन तौर पे। फैसल चौधरी साहब ने ARY के प्रोग्राम में जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि PMLN में जो नवाज ग्रुप है वो इन मुज़ाकरात को कामयाब होने नहीं देना चाहता। मरीम नवाज ग्रुप यानी कि नवाज शरीफ मरीम नवाज ग्रुप, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हुकूमत में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या किसी जगह पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुज़ाकरात को संजीदगी से नहीं लेते और मुज़ाकरात को जो है वो सबोटाज करने की, जो मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप है नून लीग में और हुकूमत में मरीम नवाज क्योंकि ये सबोटाज करना चाहता है मुज़ाकरात को, ये नहीं होना चाहिए। अगर सबोटाज करना चाहता है PMLN तो PTI की अपनी कमेटी के पास कितना इख्तियार है, कितना मैंडेट है। अगर वो कुछ कमिटमेंट्स दे के आते हैं तो क्या खान साहब, जिनके पास अखीर में एक वीटो पावर होती है, वो द स्ट्रोक ऑफ पेन उन मुतालबात को माने ना माने, उनका प्रेरोगेटिव होता है और फिर जो कमेटी है उसको वही करना पड़ता है जो इमरान खान साहब बात करते हैं। तो इस हवाले से अली जफर साहब ने क्या कहा, सुनिए।
جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہمارا فیصلہ تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب خود کریں گے. جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ایک طرح سے نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، لیکن وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نیگوشیشن کے یا ڈائیلاگ کے آخر میں. پروگرام کے پہلے سے میں اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، جو اس پورے مذاکراتی عمل ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. مختلف اسپیکٹس پہ بات کریں گے. آج جو پریس کانفرنس ہوئی DGI-SPR کی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے آغاز ہم کرتے ہیں مذاکراتی عمل سے. کل جو ملاقات ہوئی ہے آپ کی عمران خان مذاکراتی کمیٹی کی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے 31 جنوری کی یہ ڈیڈ لائن دی ہے. یہ ڈیڈ لائن کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر بات چیت ہو جائے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی اس لیے آپ کو ڈیڈ لائن دینی پڑ رہی؟ دیکھیں جی، ایک پانی بہت بڑا ٹائم ہے، کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے. جو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کتنا سنجیدہ اور کتنی سیریسلی آگے بڑھنا چاہتی ہے. ہم تو بہت کھلے دل و دماغ کے ساتھ ہے اور اس معاملے میں جو ہے نا آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا یہ کمیٹی کہہ لیں اور بس مطلب اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہ ہو. بس ایک لمبا ٹائم نہیں، بس ہر ایک چیز کے لیے ایک ٹائم فریم ضرور ہونا چاہیے. اور کل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس ٹائم فریم کے اندر دیکھیں گے کہ کتنا حکومت سنجیدہ ہے یا کتنا حکومت جو ہے نا اس کو سیریس لے رہی ہے. تو بالکل ہم جو ہے نا ہم نے اپنے دو نکات رکھے ہیں اور دونوں جو ہے نا بالکل واضح ہیں. باقی بھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے. کتنی سیریسنس لگ رہی ہے آپ کی حکومت سے بات چیت کرے؟ پہلے تو بات چیت ہو ہی نہیں رہی تھی. ان کی نیک نیتی، ان کی سیریسنس اور ان کی انٹینٹ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ ہم نے باقاعدہ جو اس کے مطالبات ہے وہ سامنے رکھیں گے تو پھر اس کا رد عمل دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی جو سچویشن ہے کہ حکومت جو ہے نا اس کو بھی مختلف لوگوں سے بات بھی کرنی ہے اور مختلف مشاورت بھی کرنی ہے، اور پھر ان کی بھی اپنی سنجیدگی جو ہے نا، میں ابھی کچھ اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. وہ ایک دو میٹنگ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے نا سنجیدگی سے ہم دیکھیں گے. اور چونکہ خان صاحب سے کل ہماری بہت کھل کے ڈسکشن ہو گئی اور بہت کافی آرگومنٹ ہوئے اور ہم اس پہ ہمیں ایک موقع ملا اس کمیٹی کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم نے کھل کے اپنے نقطہ نظر بھی رکھا اور خان صاحب کی جو ڈائریکشن دی وہ بھی انہوں نے دی. تو ابھی جو بھی فیصلہ ہوگا ہم خان صاحب کے ساتھ مشاورت ریگولر رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی مشاورت کے بغیر ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اور لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے، جب اور لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ وہ جو سیاسی باقی اتحادی ان کی بات کر رہے ہیں یا مقتدرہ کی بات بھی کر رہے ہیں؟ آپ کن سے انہوں نے مزید بات کرنی ہے؟ کیا یہ خود مختار کمیٹی ہے، با اختیار کمیٹی ہے؟ دیکھیں حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو اپنی جس طرح جہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے، لازم بات ہے کہ وہ وہاں سے بات بھی کرے گی اور اس سے ڈائریکشن بھی دیں گی، اور اپنے ڈائریکشن جو ہے نا اپنی لیڈر عمران خان سے لیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں بہت صبر سے، پیشنس سے، احتیاط سے جو نا آگے بڑھے، کیونکہ اس وقت جو ملک کی حالات ہے اور جس طرف چل رہا ہے، تو عمران خان کے ساتھ جب ہم نے کل بات کی ہے تو اس وقت جو ہے نا بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے جو بے چینی ہے، جو خیبر پختونخوا میں اور خاص کر جو مرچ ایریا میں جو اس وقت جو بے چینی ہے، اور پھر جو افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو عمران خان واحد ایک لیڈر ہے جو کہ پاکستان کی ایک جہتی کی علامت ہے، جس کی بلوچستان، سندھ، لاہور اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور کشمیر سب میں، گلگت بلتستان سب میں اس کی جو ہے نا ایکسیپٹنس بھی ہے اور اس کی جو ہے نا پارٹی بہت مؤثر ہے. تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور اس نے اس لیے کہا کہ پاکستان کے لیے میں سب کو معاف کر سکتا ہوں. تو ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. صحیح. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی جدھر سے حکومت نے اپروول لینی ہے وہ ان سے ہی بات کرے گی، تو ہم یہ کہنا درست ہوگا کہ پھر بالواسطہ ان کی آشرواد سے حکومتی کمیٹی کے ذریعے آپ انہی سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ صحیح اسیسمنٹ ہے میری؟ یہ درست ہے فریمنگ میری؟ دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. ہم تو ادھر بیٹھیں گے، دیکھیں گے ان کی عملی اقدامات کو دیکھیں گے. یعنی ہمارا تو جو دو مطالبات ہے کہ کل خان صاحب نے یہ بھی بات بہت واضح کی
जो अभी आपने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज भी चलाए, खान साहब ने कहा ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर आऊं मेरे वर्कर जो है अंदर हो, ये नहीं हो सकता कि मेरे दीगर लीडर जो है ना अंदर हो मैं बाहर आ जाऊं। उन्होंने कहा मैं इस कास्ट पे किसी तौर पर जो है ना उसकी ये हाउस अरेस्ट वाली बात की अलीमा बीबी ने, ये हाउस अरेस्ट की ऑफर किसने की है खान साहब को? मुझे समझ नहीं है, हमारे सामने तो कोई इस किस्म की ऑफर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हो सकते हैं मुख्तलिफ अफवाहें मुख्तलिफ जगहों से बातें आती रहती है। नहीं, उनकी बहन कह रही है, तो ये एक रिलायबल बात, इसलिए मैं सवाल पूछूं। उनकी बहन कह रही है कि खान साहब को कहा गया आपको हाउस अरेस्ट कर लेंगे, खान साहब नहीं माने। सो मैं जानना चाह रही थी पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से ये तजवीज आई है या ये कोई और राब्ते भी हैं इसके साथ साथ जहां से ये तजवीज आई है? नहीं, इस पे कोई बात नहीं हुई और इसमें जो खान साहब के साथ अपने मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस भी किए हैं, तो खान साहब ने बिल्कुल एक क्लियर लाइन दे दिया है कि पहले मेरे वर्कर रिहा होंगे, मेरे जो बाकी पार्टी जो अहदेदार है और लीडर्स हैं वो रिहा होंगे, इसके बाद और वो भी रिहाई इस तरह नहीं होगी कि हम कोई जो है ना वो कोई एग्रीमेंट होगा, नहीं, रिहाई भी हम चाहते हैं कि जो अदालती निजाम है, सिस्टम है, उसकी थ्रू लेकिन इंसाफ मिले, उसके अंदर कोई हार्डल ना हो, उसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे। इस मुल्क में आप जानते हैं कि अगर इस तरह कुछ होगा तो वो तो मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ लो कुछ दो के बाद होगा ना। आप माजी देख लें, पीपल्स पार्टी, PMLN और अब जो भी हालात हैं, तो ये बातें सड़कों में होनी है, अदालतों में होनी है, मुज़ाकरात की टेबल पे होनी है। देखिए, मुज़ाकरात में जो बात हम करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं कि हम इंसाफ मिले। ठीक है, इन्हें हमें पता है कि जो जितनी भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और आपकी बहुत एक्सपीरियंस है, कोई एक केस ऐसा बताएं कि जिसके ऊपर जो हकीकत के ऊपर मबनी हो, सच्चाई, ये सारी सियासी इंतकाम की बुनियाद पे है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसकी बुनियाद पे केसेस, इसमें कोई किसी केस में जान नहीं है। यानी मुझे बताए ना, मेरे पर 17 पर्चे हैं, मैं जितने भी पर्चे हैं उसका कोई सारे न पैर। और अभी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ जो 9 मई के ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिसके ऊपर पर्चे हुए हैं, गुज़िश्ता रात जो है ना उसको मजीद हमारे जितने 91 वर्कर थे वहां यहाँ से पता कहाँ से इन्होंने लिस्ट ली होगी, उसमें उसको भी शामिल किया। मतलब कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तंग करना, हब्स बेजा में रखना। तो फिर ये तो मुज़ाकरात के टेबल में या गुफ्तगू के बाद ही इसका कोई नतीजा निकलेगा। इस मुल्क की तारीख तो सर यही बताती है। बिफोर मूविंग ऑन, यानी कि कल की जो आपकी मुशावरत हुई है, खान साहब से लंबी चौड़ी बात हुई है, आप लोगों ने दिल खोल कर बात की, मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखा, उसमें हाउस अरेस्ट की ऑप्शन कंसिडर हुई? इस वक्त कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई है। इस वक्त तो हमारी जो मेन बड़ी बड़ी बात है, मतलब मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, कि हमारे तमाम जो कैदी हैं इमरान खान साहब उसको रिहा किया जाए, ठीक है, और जो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो जितने भी वाकयात हुए हैं इनके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी बनाई। लेकिन ऐसा कैसे भी तो आपको शुरू से आपके मुतालबात है ना। देखिए, जब आपने कहा कि हमारे असीरान को रिहा करें, आपको मिलिट्री कोर्ट्स की ये जो फैसले उनका तोहफा मिल गया। जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो नहीं बना रहे, तो ये तो नॉन स्टार्टर लग रहे हैं। आपने कहा असीरान को रिहाई करें, वो तो फास्ट ट्रैक हो गए मुकदमे। ये जवाब है आगे से। देखिए, हमारा मुतालिबा तो यही है, हम तो इंसाफ चाहते हैं। देखो, हम मुख्तलिफ ऑप्शन हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त क्राइसिस है, इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकाले। इसलिए हम अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किल, अपनी जो हमारी दुख है उसको थोड़ा हमने होल्ड किया हुआ है। हम समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। हमने सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है, इसलिए हमने बहुत एहतियात से अपनी बात भी की है। जो भी बात करेंगे हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की कि मुल्क पे इस्तेहकाम आ जाए, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। ठीक है, आपका तो एजेंडा, आपकी तो जो 2 इस मामले में डिमांड्स है वो तो सामने है। जब हुकूमत से आपने बात की है, उन्होंने कहा जी आप अपने मुतालबात लेकर आइए। हुकूमत का क्या एजेंडा है? कोई वहां से क्या तजावीज है, वहां से क्या मुतालबे हैं, वहां से क्या सजेशंस हैं? क्या बात करते हैं वो आपसे? उन्हें क्या दरकार है आपसे? उन्हें क्या चाहिए आपसे? नहीं, उन्होंने तो अभी कोई अपनी बात नहीं रखी है, क्योंकि हम तो मजलूम हैं। वो हुकूमत है, हुकूमत के पास बड़े ऑप्शन होते हैं और हुकूमत ही जब भी कोई मामला ठीक करना हो तो हुकूमत के हाथ में है जी। तो
ہم نے جو اپنے بہت چھوٹے مطالبات رکھے، ہم نے ابھی اپنی مینڈیٹ کی بات نہیں کی، ہم نے صرف 2 مطالبات اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے ویسے تھوڑا سا، یہ ایک اسٹریٹجک سٹیپ ہے کہ تھوڑا سا وقتی طور پہ چلے وقتی طور میں کہہ لوں، وہ ان مطالبات میں نہیں ہے، تھوڑا سا آپ نے بیک ٹریک کیا، تھوڑا ریٹریٹ کیا اس مطالبے پہ. ہم صرف سمجھتے اس لیے ہے کہ ہم تھوڑا جو سچویشن ہے اس ملک کو اس سچویشن سے نکالنا چاہتے ہیں، ملک میں استحکام چاہتے ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان جو ہے، جس وقت جو برا حال ہے اور جو پوری ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے ہم نکلیں، ملک میں امن ہو، ملک میں استحکام ہو. معاشی طور پر جو ہمیں بہت سیریس چیلنجز ہیں، اکانومی بہت بری طرح بیٹھ رہی ہے اور کوئی سمجھ نہیں رہا. بدلے میں حکومت آپ سے یہ چاہے گی کہ آپ وقتی طور پہ اس نظام کو چلنے دیں، کسی مڈ ٹرم الیکشن یا اس صورتحال کی طرف کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ لیں، کوئی گارنٹیز اس حوالے سے دے دیں. وہ یہی چاہے گی نا، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بدلے میں انہیں بھی کچھ چاہیے. سب سے بڑی مانگ ان کی یہ ہوگی جو سمجھ میں آتی ہے بات. نہیں، ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. میں اس پہ بھی کیوں کمٹ کروں، وہ اس کے ابھی تک کوئی بات نہیں ہے. جب اس کی کوئی بات آ جائے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، خان صاحب جلد باہر آ رہے ہیں. یہ ان کی خواہش ہے، ان کا سیاسی تجزیہ ہے، یا یہ ان کی انفارمیشن ہے کہ آپ بھی ان کے اس اوپینین کو انڈورس کرتے ہیں؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ باہر آنے کا وقت آ گیا خان صاحب کے؟ دیکھیں، بالکل ویسا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے. تمام اسمبلیوں میں اس کی سب سے بڑی، یعنی ہم سے تو زبردستی مینڈیٹ چھینا گیا. ہمیں جو ہے نا عوام نے ہمیں منتخب کیا. 8 فروری کو عوام نے عمران خان اور طریق صاحب کو ووٹ دیا اور ہمارا مینڈیٹ کسی اور کو دیا گیا جو جبر اور ظلم اور فاشزم کا ہوا ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک صورتحال میں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے ہم حالات کے مطابق جو ہے. لیکن جو ہوا کا رخ بدلتا ہوا عارف علوی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا تعلق بیرونی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہے جس کی وجہ سے حالات کا وقت بدل رہا ہے خان صاحب؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی عمران خان کو جتنا لمبا عرصہ اسے جیل میں رکھا ہے تو ابھی ممکن نہیں ہے کہ اس کو مزید رکھا جا سکے. اچھا، عدالتوں میں جتنا انہوں نے کیسی کینچ کے لانے تھے وہ بھی ہو گئے. مطلب اگر میرٹ کے اوپر ہو تو تمام کیسوں میں ضمانت میں کسی کیس میں جو ہے نا وہ سزا نہیں ہو سکتی، سب میں ضمانت سے ہو جائیں گے. بہرحال ہم امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مذاکرات ابھی آپ کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، اس سے پہلے 26 نومبر سے پہلے بھی تو مذاکرات ہو رہے تھے. بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی سے کہ آلموسٹ بات طے ہو رہی تھی، لاسٹ مومنٹ پتہ نہیں کیوں سیبوٹاج ہو گئے. تو کیا یہ مذاکرات ان مذاکرات سے مختلف ہیں؟ اس کی ٹون مختلف ہے؟ کیونکہ 26 سے پہلے بھی تو 24 تاریخ تک مذاکرات ہو رہے تھے، تو فرق کیا ہے دونوں میں اس دفعہ؟ دیکھیں، اس وقت تو ایک ایمرجنسی سچویشن تھی نا، اور مطلب ٹائم نہیں تھا. ابھی تو ہم بہت ہی کیئرفلی بھی جانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے بارڈر پہ جو سچویشن ہے، ایران کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی آپ کے جو حالات ہے، چائنا بھی اتنا راضی نہیں ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے تو بھی کہ پاکستانی ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ ہم جو بھی صورتحال ہو بہت احتیاط سے آگے بڑھیں. ایسا کیسا وہ والے مذاکرات جو 24 نومبر کو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ کدھر سے اس میں جو ہے رکاوٹ آئی اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ 26 نومبر کو کیوں اس نہج تک حالات پہنچے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ بالکل کر لیں، لیکن بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کا حق ہے. لیکن مذاکرات ہو رہے تھے جو کہ سیبوٹاج ہوئے بقول آپ کی اپنے پارٹی کے لوگ، وہ کیوں ہوئے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. وہ دیکھیں، ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ یہ ڈی چوک میں ہم اپنا احتجاج کریں گے، دھرنا دیتے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک بھی ہمارے ورکر نے کوئی جو نا گملہ بھی توڑا، کوئی ایک ہمارے ورکر نے جو نا کوئی ایسا کیا. مطلب ساری ویڈیو تو لوگوں کے سامنے، کوئی اس قسم کی وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا، جس طرح گولیاں چلی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ گولیاں کیوں چلائی ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اس صورتحال میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن جدوجہد کریں، پرامن آواز اٹھائیں. یہ آئین ہمیں دیتا ہے. اگر یہ کہتے ہیں اسلام آباد میں ہم نے قانون پاس کیا ہے تو یہ قانون ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین سے وائلیشن ہے. ٹھیک بات ہے. تو آپ کو پوری پاکستان میں کیا ہے اسلام آباد؟ آپ کی بات سے مجھے فیکچولی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کا سیاسی حق ہے یہاں پہ آنے کا. میں صرف سوال یہ پوچھ رہی تھی کہ 24 سے تک لگ رہا تھا اسے معاملہ سلجھ جائیں گے، آپ کو اسلام آباد آنے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن وہ نہیں ہوا.
کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ تھی, کوئی سیبوٹاج کہیں, جو بھی کہیں. میں اس میں حصہ نہیں تھا تو مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن تھوڑی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور گولیاں چل ہیں, تو یہ گولیاں جو ہے نا ہمارے لیے نہیں تھی. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم اس ملک کی عوام ہے, ہمارا حق ہے, آئین ہمیں ہمارا حق دیتا ہے. اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے, کوئی باہر نہیں ہے. جو اس نے کیا ہے, اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور اللہ اس سے حساب لے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے, یہ درست ہے؟ یہ رپورٹ ہوا تھا. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رپورٹ ہوا کہ اس کے بعد کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا بھی کہ ہاں خواہش کا اظہار کیا ہے, اور لیکن وہ مولانا صاحب کی پارٹی تک یہ پیغام نہیں پہنچا. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ آپ یوزلی وہ ملاقات آپ کا رابطہ رہتا ہے, تو آپ تک یہ معلومات نہیں پہنچی. میں نے بتایا کہ میرا علم میں نہیں, کیونکہ میں کچھ وقت سے جو ہے نا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, تو میں انگیج نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ جو بھی بات چیت کریں گے تو آپ کو فائنل اپروول تو عمران خان صاحب سے لینی پڑے گی. تو پہلے کے ماضی کے جتنے بھی تجربے رہے ہیں, خاص طور پہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, جو حکومتی کیمپ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ کمٹمنٹس تو دے دیتے ہیں, واپس آ کے پھر وہ ویٹو ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی نہیں پتا کہ آپ کی کمیٹی خود کتنی بااختیار ہے کچھ کمٹمنٹس دینے میں. دیکھیے, ہماری کمیٹی جو ہے نا, ہم ایک نیگوشیشن ٹیم ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اس کے بغیر تو ہم کوئی نہیں کر سکتے. ہم نے تو حکومت کو بتایا تھا, میٹنگ کے اندر بتایا تھا کہ ہمیں آپ مہربانی کریں گے کہ عبے خان کے ساتھ اپنے مسلسل رابطہ رکھنے کی اجازت دینی ہے, کیونکہ اگر وہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ نیگوشیشن ریگولر کرنی ہوگی, اس کو اعتماد میں لینا ہوگا, اس سے جو ہے نا ڈائریکشن لینی ہوگی, اور ان کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے. اور یہ جو کل ہماری میٹنگ ہوئی بہت پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے, بہت ساری میٹنگ ہوئی ہے. تو ہمیں یہ ہم تو اس کے بغیر نہیں کریں گے. جب عمران خان راضی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے ہم جو بھی ہوگا ہم عمران خان کے سامنے اپنے نقطہ نظر رکھیں گے, یا کمیٹی کی نقطہ نظر رکھیں گے. جب وہ اپروو ہوگا تب ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب, سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس حوالے سے کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ایونچولی عمران خان صاحب کی اپروول سے مشروط ہے. بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فاروق ستار صاحب سے. اس حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ وہ ہیں, کیا بات ہوئی ہے, کیا ایجنڈا ہے, حکومت کا 2 نکاتی ایجنڈا کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا, ان کا کیا جو ہے مطالبات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, اور دوسری بات ہے کیا گورنر سندھ جا رہے ہیں, یہ کیوں اس طرح کی سنگن ہے. بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے ہم گفتگو کر رہے تھے اسد کیسر صاحب سے. 31 جنوری کا انہوں نے ٹائم فریم دے دیا ہے. اگر مذاکرات کامیاب کرنے ہوں تو 31 جنوری تک کا وقت بھی بہت ہے, اگر نہ کرنے ہوں تو اس کے لیے 6 مہینے کا وقت بھی ناکافی ہوا کرتا ہے. پولیٹیکل انٹینٹ کی ساری یہ بات ہے. حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ایجنڈا منظر عام پر آیا نہیں ہے, صرف گڈی اچھی باتیں ضرور ہو رہی ہیں. ماحول ایٹ لیسٹ اس حد تک ضرور امپروو ہوا ہے کہ اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار ہیں, اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اینیموسٹی نظر نہیں آ رہی ہے کسی بھی طرف سے. تو یہ پاکستان کی سیاست میں ایک برا بریک تھرو نہیں ہے, جہاں پہ 10 سال سے اتنی پولرائزیشن ہو کہ کوئی بات بھی کرے تو ایک دوسرے کے اوپر بکاؤ ہونے کا, غدار ہونے کا, یا اپنے پولیٹیکل نظریے سے روگردانی کرنے کا الزام لگ جائے. سیاست یہی ہوتی ہے, اپنے نظریے کو پکڑ کر بیچ کا رستہ ڈھونڈنے کی. پروگرام کے حصے میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان, اور اس مذاکراتی کمیٹی میں چونکہ شامل بھی ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ جی حکومت کے جو یہ سارے معاملات ہیں کیا اتنا ہی اچھا ماحول ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے یہ تو بڑی زبردست ماحول میں ہوئی ہے, اپوزیشن بھی خوش, حکومت کی طرف سے بھی ہمیں دیکھ کے ٹیمپریچر نیچے آیا ہے. یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جو ایٹ لیسٹ میرا نہیں خیال کہ 10 سال میں ہم نے اس لیول کی انگیجمنٹ کبھی دیکھی ہو. حکومتی ایجنڈا کیا ہے؟ چلو تحریک انصاف کے تو 2 مطالبات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کے علاوہ جو ہماری رہائی کر دے اسیران کے. گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, وہ کن بنیادوں پہ مذاکرات کر رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے مذاکرات اس لیے ہوتے ہیں کسی بھی اپوزیشن کی جماعت یا جماعتوں سے کہ اپوزیشن کی جماعتیں
ایک احتجاج پر جب اتر آتی ہیں اور اس میں احتجاج اس شدت کا اور اس نوعیت کا ہو جائے کہ جہاں ایسا محسوس ہو کہ یہ پولرائزیشن میں اس سے زیادہ اور مزید اضافہ، پھر کسی کے لیے بھی یہ موقع نہیں رہنے دے گا کہ سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط و مستحکم کیا جائے، اور جو معاشی بحران پہلے سے ملک میں موجود ہے وہ جتنا سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے جب ووٹرز کا، عوام کا پریشر دونوں طرف کی جماعتوں، حکومتی اور اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی آتا ہے، تو پھر یہ بیٹر سینس اچانک پریویل کرنے لگتی ہے۔ جو آپ نے کہا، اور 23 تاریخ کو جو پہلا راؤنڈ آف ڈائیلاگ یا مکالمہ ہوا، اس میں واقعتاً ماحول خوشگوار تھا، بہتر تھا، اور یہ باتیں طے کی گئیں کہ سنجیدگی کو اختیار کرنا ہے، اور اگر کوئی ڈیریل کرنا چاہے مذاکرات کو تو دونوں طرف سے یہ بات ہے کہ ہم اسے ڈیریل نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری کو محسوس کرنا جو عوام نے ہمیں دی ہے۔ اچھا، اب حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں حکومت کا اصولاً مطلب کوئی باقاعدہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ حکومت کو تو اپوزیشن سمجھتی گیونگ اینڈ پر ہے، اور حکومت کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ یا مطالبہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہی بات ہوئی کہ جو آپ ابھی میں نے آپ کے پروگرام میں ہی سنا کہ پہلی بار پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن کے رہنما کی جانب سے یہ بات آئی کہ ان کے 2 نکات جو ہیں وہ اہم ہے اس ایجنڈے کے جس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی 31 جنوری کی جو ہے شاید کوئی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن جو ہماری مذاکرات وہ بات چیت اس میں بہت سرسری سا ذکر آیا تھا، سطحی، کوئی اس کے اوپر ایمفیسس نہیں دیا گیا تھا، لیکن ہم نے خود کہا تھا اب حکومتی جماعتوں نے کہ آپ کوئی ایجنڈا لکھ کر لائیں گے تو اچھا ہے، اس پر ہم بھی کاربند رہیں گے، پابند رہیں گے، آپ بھی اسی کے ارد گرد بات کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف تنزیہ گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی جو ماضی کی غلطیاں جو سبھی نے کی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے غلطی نہ کی ہو، جانتے بوجھتے یا انجانے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس چیز میں جانے کی وجہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، حکومت کے پاس دینے کو زیادہ ہے، اسیران کو رہا کرنا ہے، حکومت کے پاس آپشن ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بنانا ہے، لیکن بدلے میں سیاسی طور پہ آپ کو کیا درکار ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا حکومت اپوزیشن کیسا تعاون کرے آپ کے ساتھ؟ تعاون بھی چاہیے ہوگا نا آپ کو، ایسے فری میں تو نہیں یہ سارے مذاکرات میں ایک ون سائیڈڈ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ میری خواہش یہ تھی کہ اسد کیسر جو ہے نا وہ پبلک میں، پروگرام میں، میڈیا پہ اپنے 2 یا 3 جو بھی نکاتی ان کا ایجنڈا ہے نا یا مطالبہ، اس کو پبلک میں نہ کہتے، پہلے وہ میٹنگ میں لاتے، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی وہ میٹنگ میں لاتے، کیونکہ یہی طے ہے۔ اسی لیے میں بھی کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ حکومت کیا چاہے گی، میرا گیس بھی ہے، میری گٹ فیلنگ بھی ہے، مجھے اندازہ بھی ہے۔ حکومتی جماعتوں کا ایک اجلاس اس پہلے راؤنڈ آف نیگوسیشن سے پہلے ہوا تھا، اور ایک اپنی موٹی انہوں نے براڈ آؤٹ لائن اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ساری جماعتوں نے طے بھی کی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں فرض کر کے لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی اندر کی چیز نہیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے جو بھی کارکنان گرفتار ہوئے، یہ 24 اور 26 جنوری کو جو کچھ بھی 24 اور 26 نومبر کو جو بھی کچھ ہوا، تو ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ ان پر پریشر ان کے والدین کا، کیونکہ یہ کارکنان بیچارے وہ نہیں ہیں اتنے نظریاتی، اتنے تربیت یافتہ، اتنی ذہن سازی ان کی نہیں ہوئی جیسے سیاسی کارکن ہیں جی، سیاسی ہم تو اندر گئے تو اب سیاسی کارکن ہیں بیچارے۔ ہاں، ہمارے کارکن تو یہ تھے کہ 2 سال کے لیے گئے، تو ہمیں پتا 2 سال کے لیے ہم گئے، اب ہمارے ماں باپ کو جا کے اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ایم این اے ایم پی کو تنگ نہیں کرنا کہ رہا کراؤ۔ وہ ایک نظریاتی سیاست ہو رہی ہے، ملک میں تبدیلی کی بات کریں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر یہ پریشر آ رہا ہے والدین کی طرف سے۔ بیچارے والدین بھی سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک پڑھے لکھوں کا، ایک شاید مڈل کلاس، تھوڑا ایم کیو ایم کی جو شکل ہے اس کا ایک ایکسپینڈڈ بڑا فارم ہے، اور کافی پڑھے لکھے لوگ، اچھے وکلا ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اس لیول پہ لوگ رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ یہ صورتحال دیکھ کے جو جبر کی ہے، جسے وہ کہتے ہیں جبر ہے، جس میں شاید آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی، تو میں تو اگر وہ ایک مرتبہ چھڑانے کی بات کرتے ہیں اور فرض کریں حکومت راضی ہو جاتی ہے، تو حکومت کو یہ گارنٹی تو چاہیے ہوگی نا کہ آپ پھر کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے، پھر آپ کے لوگ گرفتار ہم کریں، پھر آپ چھوڑنے کی بات کریں، تو یعنی سکون کرنے دیں، تھوڑا سڑکوں کو گرم نہ کریں، تو تھوڑا سکون کرنے دیں، آپشن نمبر 1، ٹھیک ہے، ایک مانگ تو یہ تو ایک سیاسی سینئر کارکن ہونے کے
नाते से मैं तो एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ और हुकूमत इसमें पेशरफ्त करेगी और आगे बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि फिर यही वाली बात होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये इलेक्शन हुकूमत की, जी बताइए, हुकूमत के लोग क्या कहेंगे? हुकूमत की तरफ के कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल होगा कि भाई ये तो आइन और कानून के मामलात है, सच्चा केस बना है या झूठा केस बना है, केस बन गया है, अब तो अदालत ही को फैसला करना है, अब इसमें इंतजामी तौर पर हुकूमत के इख्तियार में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पीटीआई को फैसिलिटेट करना होगा, नहीं जनाब, हुकूमत के सवाबदीदी कुछ इख्तियारात हैं। आपका झुकाव किस तरफ है? क्या हुकूमत का सवाबदीद है इसमें या नहीं है? आपका क्या ख्याल है? आईनी मसला है ये नहीं है, ये अदालती मसला है ये नहीं है, ये हुकूमती प्रेरोगेटिव है? अगर संजीदा बात करूं तो मैं ये कहूंगा संजीदगी से कि देखें ये होना था, इसके अगर ये बेटर सेंस अब प्रिवेल नहीं करती तो मेरे ख्याल में फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आता। पता नहीं इसके बाद हालात और मामलात कहाँ जाते। अभी भी जो गर्मा गर्मी या जो एक हुकूमत की पॉलिसी की सख्त गिरी है वो अपनी जगह पर कायम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। और फिर अदालतों ने भी, चाहे वो कोई भी अदालत है, वहाँ मुकदमा चल रहा है और उसके खिलाफ कोई पिटीशन मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में हुई है नहीं हुई है। 9 मई के वाक़यात लेकिन सर हुकूमत को जो ये सियासी कारकुनान है इनको रिलीफ दे देना चाहिए, क्योंकि सियासी कारकुनान है, इस पे आपकी राय क्या है? देखें, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने वहां बैठकर तो एक अपनी हल्की फुल्की राय दी थी, ठीक है ना, लेकिन यही वाली बात है कि अगर ऐसा हुकूमत करती है, फर्ज कर ले, और हुकूमत अगर जेनरोसिटी या वसीउल कल्बी का मुजाहरा करे और ये अमल कर गुजरे जिसमें शायद कोई हर्ज ना हो कि भाई उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होगा वहां पर, वो शायद किसी के इश्तियाल में आके ऐसा कर रहे हो और उन्होंने कितना कानून का हाथ में लिया, कितनी वायलेशन की, अगर उसका लेवल ऐसा है कि जो एक मरतबा जिसको हम बियर कर सकते हैं तो शायद हुकूमत वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके इनके रिलीज के लिए कोई एहतमाम करे, कोई रास्ता निकाल सकते। लेकिन दूसरी तरफ यह कि फिर आगे क्या होगा अगर आगे यही सूरत हाल रही और फिर इसी तरह लोग इस्तेमाल होते रहे, कारकुनान इस्तेमाल होते रहे, कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्यूचर की गारंटीज ये हो कि भाई दोबारा सड़कों पे आके इस तरह से एहतजाज न हो। आई गेट दिस। जो जुडिशियल कमीशन के कयाम की बात करती है तहरीक इंसाफ, वो तो हुकूमत के अपने हक में जा रहे हैं ना, कई इल्जाम लग रहे हैं, कोई कितना डेथ टोल बता रहा है, कोई कह रहा है जी हुकूमत खुद इन्वॉल्व थी, कोई कह रहा है गोलियां चली, कोई कह रहा है गोलियां नहीं चली। जुडिशियल कमीशन के कयाम से सब कुछ साफ हो जाएगा। इसको सपोर्ट करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? होना चाहिए, वजीर आजम साहब कर सकते हैं, आज खत्म करेंगे मसला। हुकूमत का प्रेरोगेटिव तो है, उनकी सवाबदीद तो है और करना हुकूमत नहीं है, लेकिन हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि ये मामला ज़रा सीरियस होगा, ज़रा हसास भी होगा। हुकूमत को ये भी देखना, फिर सारी सियासी जमातों के साथ बैठ के इस पर मशावरत भी करनी, जो कि मेरे ख्याल में अभी नहीं हुई। वो राइटिंग में जैसे ही आएगा, दूसरी मीटिंग में 2 जनवरी को अगर होती है तो मेरे ख्याल में उसके फौरी बाद हम सब बैठेंगे और इस पर भी हुकूमत को अपनी अपनी राय देंगे, अपनी पोजीशन देंगे, फिर वो क्या कहते हैं। और मतलब है कि ये जुडिशियल कमीशन जो बन रहा है, हुकूमत की पोजीशन कितनी रिजिड है, मेरे ख्याल में ये सारी बात, पॉलिसी उसकी क्या है और आगे उसको अभी 2 साल 3 साल और हुकूमत करने देखें ना। 26वीं आईनी तरमीम 2006 से ड्यू थी, लेकिन हुई कब? जब पीटीआई और पीडीएम के दरमियान जो मामला बहुत गर्म हो गया तो हुकूमत को जरूरत पड़ी कि भाई आप अदालती इस्लाहत करें। तो असल में तो सारी चीजें अगर अच्छी भी हो रही हैं, उसकी टाइमिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से सारा क्रिटिसिज्म आता है, सारा मलबा गिरता है, फिर ये इल्जाम और जवाबी इल्जाम होते हैं। तो काश हम शुरू से ही जो काम हमें जिस वक्त पे करने हम कर लें, आज का काम आज करें, आज का काम कल पे ना टालें। जो मुज़ाकरात की बात, ये सब चीजें करें तो मेरे जी डॉक्टर साहब, जैसे मुज़ाकरात की जो आप बात करें ना, मुज़ाकरात जो हुकूमत की हुई, मुझे बताइए कि उनकी अपनी साख कैसी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को कमिटमेंट्स दी, वो कहते हैं पूरी नहीं की। एमक्यूएम तो बार बार शिकायत करती है कि हमसे बात करते हैं, हमें कमिटमेंट्स देते हैं, वो पूरे नहीं करते। अब आप सब मिलकर मुज़ाकरात करके तहरीक इंसाफ को वही हुकूमत कमिटमेंट्स देने जा रही है। तो जरा अपने तजर्बे की रोशनी में बताइए कि आपका तजर्बा कैसा है हुकूमत से एंगेज करने का और उनकी कमिटमेंट्स का? इसी मीटिंग में मैंने जो इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे हमारे कन्वीनियर, उनसे मैंने इजाज़त लेकर इसाक डार साहब के साथ एक लाइटर गुफ्तगू की कि मैं तो इसलिए भी ज्यादा खुश हूं कि एक तो बड़ा मकसद है हम सब काम जो बैठे, और दूसरा इस बहाने से अगर वो पीटीआई को एंगेज कर रही है हुकूमत, पीएमएलएन जो बड़ी जमात है, तो इंशाअल्लाह ताला वो एमक्यूएम को जो उसकी अपनी एलआई है उसको भी वो एंगेज करेगी। गोया कि मैंने ये मैसेज दिया कि हम भी अभी पूरी तरह से हुकूमत में है लेकिन नहीं है, नहीं है, एंगेज नहीं है। तो मतलब है कि अब
سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اپنے وقت کو اس طرح بانٹنا ہے کہ حکومت اکیلے آپ کر رہے ہیں, سب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, کہاں کہاں صلاح مشورہ لازمی ضروری ہے. تو مطلب ریکارڈ ظاہر ہے کہ کسی بھی بڑی جماعت کا اچھا نہیں. آپ پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کا اس سے بھی خراب ہے. اور کیا سمجھتے کہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو 4.25 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے, تو وہ حالانکہ میں نہیں تھا اس وقت, خالد مقبول بھائی تھے, میں ایم کیو ایم سے ذرا باہر تھا, تو مجھے معلوم ہے کہ ان کا بھی کوئی بہت آئیڈیل وقت نہیں گزرا. صورتحال کے ہوتے ہوئے آپ کا خیال ہے کہ یہ مشاورتی کمیٹی جو بات کرے گی وہ قابل اعتبار ہوگی, وہ بااختیار ہے, اس کی جو کمٹمنٹس ہوں گی ان پہ عمل درآمد ہوگا, یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے پھر ہوگا؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا, وہ جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے نا, تو ان کے ہونے سے تو کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہیں, اور وزیر اعظم کو ہر پل پل کی خبر دیں گے اور بریف کریں گے, اور جو پالیسی اب تک ہے اس میں کہاں مزید گنجائش نکالنی ہے. تو میرے خیال میں یہ کام بھی پھر ہوگا اور ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ آگے یہ دیکھا جائے کہ بصورت دیگر ادروائز کیا ہوگا, پھر چیزوں کو کیسے سنبھالا جائے گا, پھر باقی جو 3 سال جو مطلب 4 سال باقی ہیں وہ کیسے گزارے جائیں گے, اور اس میں کیا ایجنڈا ہوگا. اور اس میں کوئی اجازتوں کا بھی ہے, کوئی اپروولز کا بھی مسئلہ ہے کہ بھئی آپ بات چیت کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں سے اپروول بھی لینی ہے, وہاں سے بھی اوکے کرانا ہے, یہ بھی امپریشن ہے جی؟ دیکھیں اگر ہم یہ اپروول کا لفظ استعمال کر کے کسی کو ایمبیرس نہ کریں, میرے خیال میں ملائن نہ کریں, ہم یہ کہیں کہ بھئی اگر کہیں صلاح مشورے کی ضرورت ہے, صلاح مشورے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بہتر لفظ استعمال کرتے ہیں, میں اپنا لفظ واپس لیتی ہوں کہ آپ کو صلاح مشورے کی بھی ضرورت ہے کہیں سے. ہاں نہیں, میں نے کریکٹ کر لیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. صلاح مشورے کی ضرورت, صلاح مشورے کی, دیکھیں اب یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. پی ٹی آئی نے جنرل فیض جب تھے وہاں اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, اور وہ وہاں دھرنا ہوا تھا اس وقت جو کچھ ہوا تھا, اور پھر جس طرح سینٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی کو ملا تھا, تو وہ ساری صورتحال کیا ہوئی تھی. کیا اس وقت یہ صلاح مشورے اسٹیبلشمنٹ کے, اور بلکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو اور زیادہ دھڑلے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, تو وہ تو اس چیز پہ کوئی پردہ رکھتے ہی نہیں تھے. تو میرے خیال میں جب انہوں نے ایک پیج پر ہونے کا پردہ نہیں رکھا, تو جب وہ ایک پیج پر نہیں تھے تب بھی انہوں نے پردہ نہیں رکھا. تو میرے خیال میں اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں مان لینا چاہیے کہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں, اور ان کا ایک واضح طور پر پالیسی سازی میں, فیصلہ سازی میں جو کہ حساس معاملات ہوتے ہیں, وہ فائن لائن کیسے ڈرا کی جائے گی کہ کون سی لائن سے آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں پر ملک کے دفاع, سلامتی, بقا کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں, یا ملک میں عدم استحکام اس نہج کا ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کے فسادات پھوٹنے کا, اللہ نہ کرے کوئی فرقہ وارانہ, کوئی سیاسی پولرائزیشن اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ آگے جا کے اللہ نہ کرے. صلاح مشورے کے اس معاملے میں آپ لوگ ساتھ آپس میں رابطے میں ہیں, اس فیصلے میں ان کے ساتھ صلاح مشورہ ہو کے یہ فیصلے ہوں گے, یہ اس کو اگر میں سب اب کروں. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی صلاح مشورہ ہو, اس میں اگر سبھی بیٹھے ہوں, ساتھ بیٹھے ہوں اور شامل ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این بات کر رہی ہے اکیلی, کہیں صلاح مشورہ کر رہی ہے, اور پھر وہ آ کے ہمیں بتاتی ہے, تو اس کا جو ہے وہ پرسیپشن تھوڑا دوسرا بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ مطلب قرآن کی آیت قرآنی بھی ہے کہ بہت سارے معاملات میں سر جوڑ کے بیٹھنا اور مشورہ کرنا, جہاں آپ سب کے مفادات ایک ہوں, آپ کا فوکس ایک ہو, منزل ایک ہو, اور آپ کو حالات اور وقت نے ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا ہو, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ صلاح مشورہ نہ ہو, تو میرے خیال میں صلاح مشورے میں پی ایم ایل این ہے ابھی فی الحال, آپ اس میں شامل نہیں ہیں, آپ بھی شامل ہوں تو ذرا بہتر صلاح مشورہ ہو جائے گا. یہ بھی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, ایون آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا سر, یہ تھوڑا سا گورنرشپ کے حوالے سے جو کچھ خبریں ہم سن رہے ہیں, میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ پرابلم کیا ہے, وابڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ٹسوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر سوال پوچھتی ہوں کہ واقعی آپ کو بھی سنگن ہے, گورنر سندھ کیا تبدیل ہونے جا رہے ہیں, ذرا سنیے یہ گورنر سندھ کا پھڈا کیا. میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے. کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں, کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد. اٹ کین ٹیک اے ویک, اٹ کین ٹیک اے منتھ. مجھے اس منصب پر رکھا, ویسے تو اس کا فیصلہ بھی میں آج کر رہا ہوں کہ اس منصب پر رہوں یا نہ رہوں, آج کرنا ہے فیصلہ. یہ دل خوش ہے جہاں خوشی سے باغ باغ ہے, وہاں اس منصب پر 2.5 سال بیٹھ کر دل بھرا ہوا بھی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی سنگن ہے، کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں گورنر سندھ اس حوالے سے، یا کوئی تبدیلی کی ہوائیں ہیں سندھ میں؟ اسلام آباد میں تو کہہ رہے ہیں بیٹھ کر لوگ. یہ دیکھیں، یہ دو مختلف وقتوں میں دو مختلف بیانات آپ نے مجھے سنائے ہیں. جی. اچھا، فیصل وابڈا صاحب کی بات کو میں تو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال میں میری پارٹی کے بیشتر لوگ نہیں لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ لیکن ہم ان کے ہونے، ان کے جو اب ہمارے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری کہ کم از کم ہم وہ جو بیان دیتے اس پہ ہم نظر رکھیں، اور اس پر اگر ہمیں کوئی جواب دینا تو دیں. میرے خیال میں اس پر اظہار الحسن بھائی نے جواب دیا، خالد مقبول بھائی نے جواب دے دیا، خود کامران ٹسوری بھائی نے بھی جواب دے دیا. اور جب بیان آیا تو میں نے بھی دیا. شاید میں وہ فیصلہ کر لوں، تو فیصلے کرنے کی بات تو تبھی ہوتی ہے نا جب کوئی راستے کا آپ کچھ طے کرنے لگے ہوں. تو یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا وہ فیصلہ کرنے والے ہیں؟ نہیں، وہ بیان تو جتنی تیزی سے فیصل وابڈا بھائی نے دیا تھا اسی تیزی سے وہ تو واپس چلا گیا. جواب بھی آ گئے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے بالکل نارمل صورتحال ہے. اس میں کوئی کہیں پر کوئی مطلب ہے کہ پریشانی، کوئی اضطراب نہیں ہے. بلکہ کامران بھائی تو اس رات بڑے آرام سے انہوں نے نیند لی تھی. البتہ باقی جو میرے 3 گورنر بھائی ہیں باقی صوبوں کے، میری اطلاع ہے کہ وہ تینوں رات بھر سوئے نہیں تھے جب فیصل وابڈا نے یہ بیان دیا تھا. تو کامران بھائی تو مزے سے آرام سے سکون سے سوتے ہیں. اور یہ پہلی بار تھوڑی ہوا، ان کے لیے تو اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی باتیں آتی رہیں. تو میرے خیال میں وہ تو اس باؤنسر کے نیچے ڈھک کرتے ہیں، باؤنسر اوپر سے چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک باؤنسر ہی ہے. کنٹینیو کریں گے گورنر سندھ صاحب، وہ مدت مکمل کریں گے، ابھی کوئی تبدیلی کو سراسر رد کرتے ہیں آپ دیکھیں گورنر کی کوئی ایس سچ مدت نہیں ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت ہے، عوام کی اب تو تائید اور حمایت ہے، وہ عوامی گورنر ہے. اور پھر سب سے بڑی بات خالد مقبول بھائی نے تو کہہ دیا کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا، میری جماعت نہیں چاہے گی، گورنر سندھ کامران ٹسوری بھائی کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو میرے خیال میں وہ اب ہم بھی چلا گئے، اللہ نہ کرے کہ کہیں پارٹی میں کوئی ایسی سچویشن تھی تو بہت کلیئر. اب تو کوئی اس میں، اور انہوں نے اگر کوئی بات کی تو دیکھیں کسی بھی بات پہ دل بھرا ہوا ہو میرا، کوئی بات جو میں جتنی محنت کر رہا ہوں، جتنا وقت دے رہا ہوں، جتنا لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، جتنا گورنر ہاؤس کے دروازے ہر لحاظ سے کھولے ہیں، اور جو انتظامی طور پہ اختیارات میرے پاس نہیں ہیں، کوئی بغیر اختیارات. آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس سال 10,000 سے زائد تارکین وطن جو ہیں وہ سمندر کی نظر ہو گئے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ جانتے ہیں کیا اس سال 10,000 سے زائد تارکین وطن سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے. رواں سال سمندر اور زمینی راستوں سے بہتر زندگی کی تلاش میں اسپین جانے کی کوشش میں 10,000 سے زائد تارکین وطن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تارکین وطن کے حقوق کے لیے فعال ہسپانوی غیر سرکاری ادارہ واکنگ بارڈرز نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا کہ اس سال کشتیوں سے اسپین پہنچنے کی کوشش میں ہر روز 30 افراد ہلاک ہوتا ہے. ہسپانوی غیر سرکاری ادارے کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں ہلاکتوں میں اس سال 58% اضافہ ہوا. ہلاک ہونے والوں میں اکثریت کا تعلق افریقی ملکوں سے ہے، جبکہ پاکستان سمیت دنیا کے 28 ملکوں کے تارکین وطن شامل ہیں. حالیہ سالوں میں پاکستان سے ہزاروں نوجوان بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور بہت سے واقعات میں کئی افراد کی ہلاکتیں بھی ہوئی. حال ہی میں یونان کشتی حادثے میں 13 سالہ محمد عابد سمیت 5 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ لاپتہ ہونے والے پاکستانی شہریوں کی اصل تعداد کا تو علم ہی نہیں ہوتا، تاہم یہ درجنوں ہو سکتے ہیں. ہسپانوی گروپ کا کہنا ہے کہ پرخطر راستوں کے علاوہ ہلکی ساخت کی کشتیوں کا استعمال اور ریسکیو کے کام میں وسائل کی کمی کا بھی ہلاکتوں کا باعث بننا تشویشناک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.